वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शाहिद अमनून साहब का और जानना ये चाहते हैं कि क्रिश्चियन मेंबर से या मसीही मेंबर से हमने कई बार सुना है कफ़ारा या फिदिया का टॉपिक, बट बहुत सारे सवालात क्रिएट होते हैं, बहुत से सवाल किए भी जाते हैं। तो क्योंकि मोहतरम शाहिद अमनून साहब भी बाइबल के ही फॉलोअर हैं, बट वो बाइबल के हवाले लगाकर बात करते हैं, बट कॉन्सेप्ट कुछ और पेश करते हैं। एक दो टॉपिक्स में हम ये देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज मोहतरम शाहिद अमनून साहब से ये रिक्वेस्ट की गई थी और उन्हें इनवाइट किया गया है कि वो कफ़ारा और फिदिया का टॉपिक है क्या, बाइबल मुकद्दस कहती क्या है, वो अपने वर्ड्स में हमें बताएं और हम ये जानकारी लें। अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम मोहतरम शाहिद अमनून साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। सो मैं आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद अमनून आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो अभी पिछले दिनों भी भाई नियामत ने जो है वो उस पर कुछ बातों को बयान किया है और आज जब मुझसे अमीर फैसल साहब ने कहा इसके बारे में बयान करने के बारे में, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसमें कुछ अभी भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इसके बारे में बयान करूं। तो मैं ज़रूर जितना कुछ मैं जानता हूं मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात यह है कि यीशु मसीह की जान की कुर्बानी वो ज़रिया है जिसकी बदौलत खुदा इंसानों को गुनाह और मौत की गुलामी से आज़ाद कराता है। सो पाक कलाम में यीशु मसीह के बहाए हुए खून को फिदिया की कीमत के तौर पर बयान किया गया है। आइए आप मेरे साथ देखें, हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं और हम उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत पर गौर करते हैं कि वो इसकी बाबत हमें क्या बताती है। इफ्सियों 1 बाब उसकी 7 आयत। और उसने अपने बेटे के ज़रिए उसने यानी यहोवा खुदा ने अपने बेटे के ज़रिए फिदिया देकर हमें रहाई दिलाई। हाँ, उसके बेटे के खून से हमारे गुनाह माफ़ हो गए। वाकई फिदिया खुदा की रहमत बड़ी अजीम है। सो जैसा कि हमने इफ्सियों के हवाले से इस बात के बारे में पढ़ा है कि यहोवा खुदा ने फिदिये का बंदोबस्त किया है और फिदिया यहोवा खुदा की अजीम रहमत है जिसकी बदौलत हमें गुनाह और मौत से ज़िंदगी मिलती है। तो ये है मसीहत में फिदिये का कॉन्सेप्ट। यीशु मसीह ने भी जो है वो मत्ती 20 बाब की 28 आयत में यही बात कही। मैं आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान का बेटा लोगों से खिदमत लेने नहीं आया बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और बहुत से लोगों के लिए अपनी जान फिदिये के तौर पर दे। सो यहोवा खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो जो है वो हमारा फिदिया अदा कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फिदिये की ज़रूरत क्यों थी? आखिर ये क्यों ज़रूरी है कि यीशु मसीह का फिदिया जो है वो दिया जाए? और इस पे भी एक सवाल पैदा होता है कि क्यों सिर्फ यीशु मसीह ही फिदिया दे सकते हैं? पूरी इंसानियत में खुदा के बहुत अजीम बंदे हैं, खुदा के बड़े वफादार बंदे हैं, खुदा के बड़े जो हैं वो उस पर ईमान रखने वाले बंदे हैं, लेकिन क्यों ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही फिदिया अदा कर सकते हैं? और आज ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह का फिदिया ज़रूरी क्यों है? हम देखते हैं कि जब खुदा यहोवा ने पहले इंसान आदम को बनाया था तो आदम बेगुनाह थे, बेऐब थे, यानी गुनाह से पाक थे।
اور آدم کے پاس ہمیشہ زندہ رہنے کا موقع تھا۔ اور آپ تصور کریں کہ اگر آدم خدا کی فرما برداری کرتے، نافرمانی نہ کرتے، تو آدم نے ہمیشہ زندہ رہنا تھا، اور ان سے جو نسل پیدا ہونی تھی وہ بھی پاک اور راست باز ہونی تھی، کامل ہونی تھی، اور اس نسل نے بھی ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کا مقصد تھا کہ زمین پر ایک راست باز معاشرہ قائم ہو، لیکن ہمارے پہلے والدین نے ہمیشہ زندہ رہنے کا موقع گنوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی نافرمانی کو گناہ گنا گیا، اور اس نافرمانی کی جو سزا تھی، یعنی اس نافرمانی کے گناہ کی جو سزا تھی وہ موت تھی، کیونکہ یہوہ خدا نے پہلے سے ہی آدم کو یہ جتا دیا تھا کہ اگر یہوہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اس پھل کو نہیں کھائے گا، نہ اس کو چھوئے گا، اور اگر آدم اس پھل کو کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ میں تھوڑا سا اس پہ اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پہلے والدین آدم اور حوا کو جب خدا تعالیٰ نے خلق کیا، پیدا کیا، تو ان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور اس بات کو ہم پیدائش 1 باب اور اس کی 28 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آدم کو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انسان جو ہیں یا آدم جو ہیں وہ خدا کی ان کا چہرہ خدا کی چہرے جیسا تھا، نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خصوصیات جو خدا یہوہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ انہوں نے وہ آدم کے اندر بھی رکھی، جیسے کہ محبت، جیسے کہ انصاف، جیسے کہ ترس، رحم، یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ آدم کے اندر رکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا کامل آزاد مرضی کا خدا ہے، اور اسی طرح اس نے انسانوں کو بھی آزاد مرضی کے تحت وہ پیدا کیا، خلق کیا۔ اب آدم پر یہوہ کا یہ دباؤ نہیں تھا، یعنی آدم ایک ریموٹ کنٹرول نہیں تھا کہ وہ جو یہوہ کے کہنے کے مطابق چلے گا، نہیں، بلکہ یہوہ نے اسے آزاد مرضی کے تحت پیدا کیا، اور اس بات کو یہ رکھا اس کے اندر کہ آدم خود سے فیصلہ کرے کہ آیا وہ خدا کا فرما بردار رہے گا یا وہ اس کی نافرمانی کرے گا۔ تو یہ چوائس آدم کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آدم آزاد مرضی کے تحت پیدا کیا گیا تھا۔ تو بہنوں بھائیوں، آدم نے کیا کیا؟ آدم نے اپنی اس آزاد مرضی کا استعمال کر کے اس پھل کو کھا لیا اور یوں خدا کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے آدم نے ہمیشہ زندہ رہنے کا جو حق تھا اسے کھو دیا، اور نہ صرف اس نے اس حق کو کھو دیا، یعنی اس نے ہمیشہ کی زندگی کھو دی، بلکہ وہ موت جو اس نافرمانی کے سبب سے آدم پر آئی تھی، وہ موت اس نے اپنی اولاد میں ٹرانسفر کر دی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدم سے پیدا ہونے والے بچے پیدائشی طور پر گناہ گار ہیں، ناکامل ہیں، عیبدار ہیں، اور اسی لیے آج ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم بوڑھے ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، اور ہم مر جاتے ہیں۔ اس بات کو ہم پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ رومیو 5 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، ایک آدمی کے ذریعے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے ذریعے موت آئی، اور موت سب لوگوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ جی، تو بہنوں بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی نے گناہ کیا، یعنی آدم نے گناہ کیا، اور اس گناہ کے سبب سے یا اس گناہ کے ذریعے سے موت آئی،
کیونکہ اس گناہ کی جو مزدوری تھی، سزا تھی، وہ موت تھی، اور وہ موت جو ہے وہ آدم کے بچوں میں پھیل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہوئے اور وہ بیمار ہوئے اور مر گئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاک کلام میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آدم نے خود کو یعنی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گناہ اور موت کا غلام بننے کے لیے بیچ دیا۔ اب سوچیں گے کہ یہ بات پاک کلام میں لکھی ہے، چلیں ہم پاک کلام میں سے ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس ہمیشہ کی زندگی کو واپس نہیں لے سکتا تھا جو آدم نے کھو دی تھی۔ اس کے لیے فدیے کی ضرورت تھی۔ آدم ایک کامل انسان تھے اور آدم نے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کھو دی تھی اپنی نافرمانی سے۔ اب یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ اس کی سزا جو ہے وہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہوگی۔ اب ضروری تھا کہ آدم کے بچوں کو گناہ اور موت سے بچایا جا سکے۔ آدم اور اس کے بچوں کو گناہ اور موت سے بچانے کے لیے فدیے کی ضرورت تھی، لیکن آدم کی نسل میں سے کوئی بھی جو ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا تھا، اور یہ بات ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں۔ آئیے آپ میرے ساتھ دیکھیے زبور 49 اور اس کی 7 اور 8 آیت۔ زبور 49 اور اس کی 7 اور 8 آیت: ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ اب تک ادا نہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ آدم کے گناہ کا فدیہ ادا کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم سے پیدا ہونے والے اس کے بچے جو ہیں وہ ناکامل انسان ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدم کے گناہ کا فدیہ جو ہے وہ ایک کامل انسان ہی دے سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل انسان آدم کی نسل سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خدا یہوہ نے اپنے بیٹے کو آسمان سے زمین پر بھیجا اور اسے ایک کنواری سے پیدا کیا، اور کنواری سے پیدا ہونے کی بنا پر اس میں آدم کا تخم نہیں تھا، اس لیے یسوع مسیح ہر لحاظ سے پاک تھے، بے عیب تھے اور کامل انسان تھے۔ چونکہ یسوع مسیح کامل تھے، بے عیب تھے، اسی لیے یسوع مسیح جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتے تھے، اور یسوع مسیح نے خود بھی، ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ متی 20:28 کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں خدمت نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دینے آیا ہوں۔ فدیے کا جو بندوبست ہے یہ دراصل یہوہ خدا کے اس عظیم رحم اور اس کی رحمت کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ ابھی ہماری ایک بہن ہے زاہدہ، انہوں نے اوپر ایک سوال کیا تھا کہ کیا خدا جو ہے وہ آدم کے گناہ کو معاف کرنے سے قاصر تھا؟ خدا انصاف کا خدا ہے، اور اس کے رحم کا تقاضا یہ تھا کہ جو آدم نے گناہ کیا تھا اس کی قیمت ادا کی جائے، اور یہوہ نے آدم کے گناہ کی قیمت جو ہے وہ اپنے بیٹے کے خون سے دی۔ اپنے بیٹے کی بے عیب زندگی جو ہے وہ آدم کے گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے قربان کی یہوہ خدا نے، کیونکہ یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے۔ یہوہ نے اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یوحنا 3:16 کے مطابق اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے انسانوں میں اگلی آڈیو کر جی میرے محترم بھائیوں بہنوں، جب ہم رومیوں
3 बाब और उसकी 23 से 26 आयत को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है। चले मैं आपके सामने उन आयत को पढ़ता हूँ। और सब ने गुनाह किया है और खुदा की अजमत को जाहिर करने में नाकाम रहे हैं। ये तो एक नेमत है कि उनको खुदा की अजीम रहमत के ज़रिए नेक करार दिया जा रहा है और उस फिदिये के ज़रिए रहाई दी जा रही है जो मसीह यसू ने अदा किया था। खुदा ने यसू को कुर्बानी के तौर पर पेश किया ताकि उनके खून पर ईमान लाने वाले लोगों के गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी नेकी जाहिर हो जाए, क्योंकि उसने तहम्मुल करके उन गुनाहों को माफ़ किया जो माजी में हुए। उसने ऐसा इसलिए भी किया ताकि इस ज़माने में भी उसकी नेकी जाहिर हो और वो उस वक्त भी नेक ठहरे जब वो यसू पर ईमान लाने वाले शख्स को नेक करार दे। तो बहुत ही शानदार आयत हैं और जैसे कि इन आयत में वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो फिदिया है वो खुदा की अजीम रहमत है और उस अजीम रहमत की बिना पर लोगों को नेक करार दिया जाता है। वो तमाम गुनहगार इंसान जो है वो उनको गुनाहों से माफ़ी और उनके गुनाहों को धोया जा रहा है और गुनाह धोने से वो नेक हो जाते हैं। लेकिन किस तरह से? यीशु मसीह के फिदिये की बदौलत। यीशु मसीह के बहाए हुए खून पर ईमान लाने वाले लोगों का जो है, जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनके गुनाहों का कफारा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनके पास मौका है कि वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकते हैं। ये एक खुदा का बंदोबस्त है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से किया है। रोमियो 5 की 6 से 8 आयत हमें ये बताती हैं कि बेशक जब हम कमज़ोर ही थे तो मसीह मुकर्ररा वक्त पर गुनाहगारों के लिए मरा। शायद ही किसी नेक आदमी के लिए कोई मरे, हाँ किसी अच्छे आदमी के लिए शायद को मरने को तैयार भी हो जाए। लेकिन खुदा ने तो अपनी मोहब्बत का सबूत यूं दिया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह जो है वो हम सब गुनाहगारों के लिए मरे ताकि हमें गुनाह और मौत से रहाई दे सके। अब सवाल ये है कि फिदिया कैसे, हम क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह ने फिदिया दिया और ये किस तरह बाइबल के म्यारों पर पूरा उतरता है। फिदिये की एक जो शर्त है, यानी फिदिये की जो एक डेफिनेशन है वो है कि फिदिया कीमत है और इस बात को हम गिनती की किताब 3 बाब की 46 और 47 आयत में पढ़ सकते हैं। अगर कहें तो मैं आपके लिए इन आयत को पढ़ देता हूँ। गिनती 3 बाब और उसकी 46 और 47 आयत। और बनी इसराइल के पलौठों में जो 273 लावियों के शुमार से ज़्यादा हैं उनके लिए फिदिया के लिए तू मकदस की मिसाल के हिसाब से फी कस 5 मिस्काल लेना और इनके फिदिया का रुपया जो शुमार में ज़्यादा हैं तू हारून और उनके बेटों को देना। तो फिदिया दरअसल एक कीमत है और इसी तरह से फिदिये के ज़रिए रहाई या आज़ादी मिलती है और ये बात भी हम खुरूज 21 बाब की 30 आयत में पढ़ते हैं। आप आइए मेरे साथ देखिए, खुरूज 21 बाब और उसकी 30 आयत। खुरूज 21 और उसकी 30 आयत यूँ बयान करती है कि अगर उससे खून बहा मांगा जाए तो उसे अपनी जान के फिदिया में जितना उसके लिए ठहराया जाए उतना ही देना पड़ेगा। इस आयत से भी हम ये बात सीखते हैं कि एक शख्स जो है अगर वो किसी खून से, किसी कत्ल से रहाई चाहता है तो वो जो है वो फिदिये के ज़रिए उसको रहाई मिल सकती है। और पाक कलाम में फिदिया को जो है वो बराबर की कीमत कहा गया है जो किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए अदा की जाती है।
اب یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے فدیے پر لاگو ہوتی ہیں۔ قیمت اس طرح سے لاگو ہوتی ہے، پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ مسیحیوں کو قیمت ادا کر کے خرید لیا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 20 آیت اور 7 باب کی 23 آیت کے مطابق۔ اور یہ جو قیمت ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ہر قبیلے، زبان، نسل اور قوم میں سے لوگوں کو خرید لیا۔ میں مکاشفہ 5 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، خاص طور پر 9 آیت۔ اور وہ ایک نیا گیت گا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو اس لائق ہے کہ اس صفحے کو لے اور اس کی مہر کھولے، کیونکہ تجھے ذبح کیا گیا اور تو نے اپنے خون سے خدا کے لیے ہر قبیلے، زبان، نسل اور قوم میں سے لوگوں کو خرید لیا۔ جی، تو چونکہ یسوع مسیح نے ہر قوم، ہر نسل اور ہر قبیلے کے لیے اپنے خون کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو گناہوں سے معافی مل سکتی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رہائی جو ہے، یسوع مسیح کے فدیے سے انسانوں کو رہائی یعنی گناہوں کی معافی ملی۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب کی 30 آیت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ خدا کی وجہ سے یسوع مسیح کے ساتھ متحد ہیں، جن کے ذریعے ہم پر خدا کی دانش مندی اور نیکی ظاہر ہوئی، ہمیں مخصوص کیا گیا اور ہماری رہائی کے لیے فدیہ دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا فدیہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے رہائی دیتا ہے، اور اس کے لیے آپ کلسیوں 1 باب کی 14 اور عبرانیوں 9 باب کی 15 آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح کی جان کی قربانی نے جو ہے وہ سب لوگوں کی رہائی کے لیے پورا فدیہ فراہم کیا، اور اس لیے آج بہت ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے فدیے پر ایمان لائیں، اور یسوع مسیح پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ اس پر ایمان ظاہر کریں۔ آج جو لوگ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، یعنی جو ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جیسے یسوع مسیح نے جو کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یعنی یسوع مسیح نے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ دراصل وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کی نظر میں جو ہے وہ جن کاموں کی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اس وقت ہم خدا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم خدا کو خوش کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ خدا سے ابدی معافی حاصل کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے بدولت، اس کے فدیے کی بدولت، اور اس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سب بہن بھائی فدیے کے بارے میں سمجھ گئے ہیں کہ فدیہ کیا ہے، اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ کس طرح کا فدیہ ادا کیا۔ اور ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے مسیح کہتے ہیں کہ جی آج ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں یسوع مسیح نے جو ہے وہ سولی پر ان کی ہمارا جان دے دی ہے، اس لیے ہم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، اگر ہم سچے دل سے خدا سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر ہم یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو خدا ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ اگرچہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو وہ اس کو کبھی زندگی نہیں ملے گی، اسے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک خدا یہوہ کی تابعداری اور فرما برداری کریں اور یسوع مسیح پر ایمان ظاہر کریں، تو ہم فدیے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سب کا توجہ کا بہت شکریہ۔ محترم شاہد ممنون صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، سر آپ کے پوائنٹ سنے کفارہ کے ریگارڈنگ۔ تو جیسے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ خدا کے بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے
اور یہ عقیدہ ہے کرسچنس کا بیسیکلی طور پہ. حالانکہ بیٹے تو سبھی ہیں بٹ کوئی تو بات ہے کہ وہ بنا فادر کے پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور دنیا بھر کے انہوں نے عجوبہ ایجاد دکھائے. اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کو مانا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر اوپر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ خدا جو کہ باپ ہے اور اسپیشلی جیسس کرائسٹ کے باپ کہلاتے ہیں، کیا وہ اس بات سے قادر نہیں تھے کہ جو بھی گناہوں کا یا جو بھی کفارہ لیا ہے یشوع مسیح جی نے، ان کے وہ گناہ معاف کر دیتا؟ کیا خدا کے یہ اختیار میں نہیں تھا؟ اور خدا نے اگر یہ معاف نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے؟ بتائیں. شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدم نے خدا سے معافی مانگی ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہوہ خدا کی بابت ہم پڑھتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اور انہوں نے یہوہ سے رحم نہیں مانگا، معافی نہیں مانگی، اپنے گناہ کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گناہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سر پر دھرا. انہوں نے یہوہ کے لیے جو ہے وہ احترام بھی ظاہر نہیں کیا. جب انہوں نے یہوہ سے اس بات کو وہ آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ وہ چور ہے. تو پھر اگر وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ ایسا کرنا ہمارے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے. تو پھر ضرور ہے کہ اسے انصاف کے تقاضوں پر تولا جائے، پرکھا جائے. یہوہ نے بھی ایسے ہی کیا. محترم شاہد امنون صاحب، ان پیراڈائز پیپل آر انڈیپینڈنٹ اینڈ ہیو فری فیل کوشچن مارک، کہ کیا جنت میں لوگوں کے پاس فری ول ہوگی اور وہ آزاد ہوں گے کچھ بھی کرنے کے لیے؟ جی، یشوع مسیح جی کا کہنا تھا کہ وی ول بی لائک اینجلس ان پیراڈائز. یشوع مسیح صاحب کہتے تھے کہ وہ فرشتوں کی طرح ہوں گے جنت الفردوس میں یا پیراڈائز میں. اور کیا آپ یہ بتائیں کہ فرشتے کیا انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں سر؟ بتائیں. شکریہ. جی بالکل. اصل میں مسیح کی جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، اس کے آغاز میں یا اس میں جو ہے وہ شیطان ابلیس کو 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا، اور وہاں پر لوگ رہیں گے. اور 1000 سالہ بادشاہت کے اخیر میں شیطان کو دوبارہ کھولا جائے گا. وہ پھر لوگوں کو ٹیسٹ کرے گا، یعنی وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور اس وقت جو لوگ اس کی گمراہی میں آئیں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. اور جو لوگ جو ہے وہ وفادار رہیں گے وہ ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے. جی بالکل. اینجل بھی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہوہ کے تابع دار ہیں. یسوع مسیح بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. یسوع مسیح کو یہوہ نے جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ یسوع مسیح ضرور جو ہے وہ فدیہ دیں گے. اپنے مرنے سے پہلے یسوع مسیح نے کیا یہوہ سے درخواست کی؟ انہوں نے کہا اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. سو یسوع مسیح جو ہے اگر وہ فدیہ نہ دینا چاہتے تو وہ زبردستی تو نہیں تھا کہ بھی وہ یہوہ کی مرضی کو پورا کرتے. یسوع مسیح بھی آزاد تھے، لیکن یسوع مسیح نے کیونکہ شیطان نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ کوئی شخص بھی جب اس پر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو وہ یہوہ سے منہ پھیر لیتا ہے. لیکن یسوع مسیح بھی ہماری ہی طرح آزمایا گیا، اس پر بھی آزمائشیں آئیں، اس پر بھی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خدا سے منہ نہیں پھیرا، بلکہ مرنے تک یہ کہا کہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. سو اس لیے یسوع مسیح بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. اور فدیہ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا تھا. جب وہ یسوع مسیح زمین پر آئے تو اب چونکہ یسوع مسیح نے تمام تر آزمائشوں کو سہا برداشت کیا، اور اس طرح سے وہ فدیہ دینے کے قابل ہوئے. جنت میں گناہ کیوں تھا، یا آدم جنت میں نہیں تھے؟ جی جنت میں گناہ نہیں تھا،
گناہ کا آغاز جو ہے وہ اس جھوٹ سے ہوا جو اس فرشتے نے یعنی اس سانپ نے، یعنی دراصل میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جس نے جھوٹ بولا تھا یہ کامل فرشتہ تھا جسے یہوہ خدا نے پوائنٹ کیا تھا، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو اس کے جھوٹ سے گناہ کا آغاز ہوا، اس لیے اس کو جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے یوحنا 8 باب کی 46 آیت میں۔ سو وہ فرشتہ جو ہے وہ نافرمان فرشتہ بن گیا، جھوٹا بن گیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ گناہ پر آمادہ کیا، نافرمانی پر آمادہ کیا۔ تو جھوٹ کا آغاز جو ہے وہ اس فرشتے نے کیا تھا، اور اس جھوٹ کی بنا پر اسے جو ہے وہ ابلیس اور شیطان کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ شیطان جو ہے وہ خدا کا تخلیق کردہ تھا، اصل میں وہ فرشتہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے شیطان اور ابلیس کہلایا۔ محترم شاہد امنون صاحب، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا شیطان سے بات کر رہا تھا، یہ کیا مذاق خیز نہیں ہے کہ خدا صرف اچھے لوگوں سے بات کرتا ہے؟ نہیں، تو اس میں کیا سچ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ خدا صرف اچھے لوگوں سے بات کرتا ہے، یا یہ مانیں کہ جیسے بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا شیطان سے بات کر رہا تھا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پلیز بتائیں، شکریہ۔ سر ایک وقت تھا کہ شیطان کی جو رسائی ہے وہ آسمان تک تھی۔ ایوب کی کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کے فرشتے زمین پر سے آسمان پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان بھی جو ہے وہ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور پھر خدا یہوہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ زمین پر سے سیر سپاٹے کرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ ایک وقت تک شیطان کی آسمان تک رسائی تھی کیونکہ وہ ایک فرشتہ تھا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم مکاشفہ 12 باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو نیچے زمین پر گرا دیا گیا، اب وہ دوبارہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ محترم شاہد امنون صاحب، آج ماشاءاللہ کافی ممبرز دھیان سے سن رہے تھے آپ کی باتیں، تو کوشچنز بھی آئے ہیں، بٹ ٹائم کی لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، تو اٹ از لاسٹ کوشچن فار دس سیشن کہ یہ آپ تھوڑا پڑھ لیجئے۔ یہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس نے عورت سے کہا کہ یہ جو تیرے حمل میں ہے میں تیرے درد اور بڑھاؤں گا، تو اسے پلیز آپ پڑھ لیجئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یسوع نے ان گناہوں کا بھی کفارہ دے دیا ہے یا نہیں؟ اگر دے دیا ہے تو کیا یہ سزا ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ پلیز بتائیں، اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار دس سیشن۔ تھینکس ممنون صاحب۔ وہ آنے والی زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے خدا کی نئی دنیا میں۔ وہ جو خدا کی نئی دنیا ہے وہ گناہ اور جو ہے سے پاک ہوگی، اور اس میں ہم خدا کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں، چونکہ اس میں ابھی بھی آدم کی جو ناکاملیت ہے، اس میں تو ہم نے ابھی ثابت کرنا ہے نا کہ ہم خدا کے وفادار ہیں یا نہیں۔ اب خدا نے ایک راہ کھول دی ہے، اس راہ پر چلنے سے ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم خدا کے وفادار رہیں گے تو ہم زندگی حاصل کریں گے۔ یسوع مسیح نے جو طریقہ کار ہے، جس طرح سے یسوع مسیح نے ان مشکلات کو برداشت کیا صبر کے ساتھ، اسی طرح سے ہمیں بھی یسوع مسیح کی طرح یسوع مسیح کو اپنا کر جو ہے وہ ان مشکلات پر قابو پانا ہے، اور اس سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، تو ہم خدا سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ لیکن یہ نظام جس میں ہم رہتے ہیں یہ شیطان کا نظام ہے، اور جب تک یہ نظام ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں ان تمام جو تکلیفوں کو سہنا پڑے گا، موت کو سہنا پڑے گا، عورتوں کو درد حمل سے سہنا پڑے گا، تمام مشکلات کو برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن خدا کی آنے والی نئی دنیا میں یہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد امنون صاحب کہ آپ نے آج کفارہ اور فدیے کے ریگارڈنگ
काफी डिटेल से जानकारी दी और इस बात की भी खुशी है कि मेंबर्स ने बहुत ध्यान से सुना भी और अपने अशकालात और सवालात पेश किए और वो हमने आपके सामने रखे और खुदा के फजलो करम से आपने बहुत अच्छे से रहनुमाई की और सवालों के जवाब दिए सर। तो ऐसे नमित अग्रवाल या ये कि आर्या के रिगार्डिंग अगर हम सोचें तो ये अजीब व गरीब सी चीज लगती है कि पहले भी जन्नत में रह रहे आदम और हव्वा जी को शैतान ने ही बहकाया, शैतान की पहुंच वहां तक कर दी थी खुदा ने और उनको उकसाया फल खाने पे, और आप इस स्टेज पे फिर कह रहे हैं कि 1000 साल के बाद फिर शैतान को खुला छोड़ दिया जाएगा और जो उसकी बात मानेंगे वो फिर हमेशा के लिए एक तरह से लफ्ज आपने जो भी कहा ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे। तो शैतान को छोड़ने वाला भी खुदा, शैतान से काम लेने वाला भी खुदा, शैतान को ये पावर देने वाला भी खुदा कि वो लोगों को गुमराह करे। तो बहरहाल इस नबूवत कॉन्सेप्ट में काफी कुछ सीखने को मिलता है। बहरहाल आपने बाइबल मुकद्दस से कफ़ारा और फिदिया के रिगार्डिंग क्लियर किया सर। इंशाल्लाह ऐसे इल्मी प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे और मकसद सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड ऑफ नॉलेज होगा। थैंक्स, जज़ाकल्लाह टू मोहतरम शाहिद अमनून साहब एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। खुदा हाफिज।